بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. آج کی رات یا سہانی ہے کیونکہ میرے نات نبی کی سنانی ہے. وہ آج آئے ہیں سننے کو میں جو آیا ہوں نماز پڑھنے کو. یہ تو میری عارضی کی مہربانی ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. لجپال نبی میرے درگاہی سوارے نام. لجپال نبی میرے درگاہی سوارے ناچ تو گھر نظارے تو گھر نظارے ہمارے نام نات تیری پرنام تیرا کرنا نات تیری پرنام ذکر تیرا کرنا. ذکر دی برکت نال اس ذکر دی برکت نال میری قبر گسا دینا. لجپال نبی میرے
درداں دی دوا دینا سرکار دی محفل وچ جوڑیاں بچھا بیٹھے سرکار دی محفل وچ جوڑیاں بچھا بیٹھے لچ پالا لچ پالا بالینا اٹھا دینا لچ پال نبی میرے درداں کی دوا دینا دل روتا جا دے جب لوگ مدینے نو دل روتا اے آقا دل روتا اے آقا دل روتا اے آقا دل روتا دل روتا اے جا دے لوگ مدینے نو مینو مجبوریاں دوریاں ماریا قدموں مدینے آقا کرو مہربانیاں دل روندا اے آقا دل روندا اے آقا دل روندا اے آقا دل روندا دل روتا یہ جان دے کی مدینے نو انسان پیا انسان پیا بار دکھا دینا سائم دی تمنا پیا بے مدینے وچ سائم دی تمنا مدینے وچ پاوے تیبا دے کتے آدے پاوے تیبا دے کتے آدے پہلا وچ بٹھا دینا میں نات تیری پڑھنا ذکر تیرا کرنا میں نات تیری پڑھنا ذکر تیرا کرنا اس ذکر یہ برکت نہ اس ذکر یہ برکت نہ میری قبر بسا دینا لچ پال نبی میرے درداں کی بتا دینا لچ پال نبی میرے درداں کی بتا دینا الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. My dear sweet Islamic brothers and viewers of social media, let's recite Durood and Salam upon the last Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. As-salatu was-salamu alayki ya Rasulullah
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. The Prophet of mankind, the peace of our hearts and mind, the most generous and kind, Sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam has said, indeed, he who recites salat, durood upon me the most, will be the closest to me on the day of judgment. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wasallam. A few rules regarding vomiting, inshallah, and then we will move on to the topic. 21 points about acts that do not invalidate the fast. So, number one, in the state of fast, vomiting involuntarily will not invalidate the fast, no matter how much it is, even if a whole bucket full of vomit will not invalidate the fast. Number two, deliberate mouthful vomiting will invalidate the fast, provided one was aware that he was fasting. Number three, even deliberate mouthful vomit will invalidate the fast only when the vomit contains food or water or bile or blood. And number four, vomiting only phlegm will not invalidate the fast. And number five, vomiting only a bit, not a mouthful deliberately, will not invalidate the fast. And number six, in case of vomiting less than a mouthful and then swallowing it while still in the mouth, regardless whether it is swallowed deliberately or unintentionally, the fast will not become invalid. And number seven, though involuntary mouthful vomiting will not invalidate the fast if one swallows even a chickpea amount of it. The fast will become invalid, however, if the swallowed amount is less than the size of a chickpea, the fast will not become invalid. 5 rulings regarding vomiting in the state of wudu, ablution. Number 1, in the state of wudu, mouthful vomiting that contains food, water, or bile will invalidate the wudu, ablution, regardless of whether it is deliberate or involuntary. Number 2, mouthful vomiting of phlegm will not invalidate the wudu. Okay? And number 3, vomiting of flowing blood will invalidate the ablution, meaning wudu. And number 4, vomiting of flowing blood will invalidate the wudu only when the blood dominates the saliva. In other words, if the blood turns the saliva red, then it is dominant and then therefore wudu will be invalid. But if there is more saliva than blood, then wudu will not be invalid. The sign of the blood being in less amount is that the vomit of saliva will be yellow in color. And number 5, if the vomit contains congealed blood that is less than a mouthful, wudu will not be invalid. Remember, mouthful vomit excluding phlegm is impure. Ensure that not even a single drop of it stains your clothes or body. Today, people are not aware of it and do not care about drops of vomit staining their clothes. They even wipe the impure vomit from their mouths, etc., on the sleeves, with their own clothes, etc. May Allah Azza wa Jalla enable us to protect ourselves from impurities. Sayyidina Abu Hurairah radiallahu ta'ala has narrated that the Prophet of mankind, the peace of our hearts and mind, the most generous and kind, sallallahu alayhi wasallam, has said, the fasting person who eats or drinks forgetfully has to complete his fast because Allah Azza wa Jalla has fed him. This is mentioned in Sahih Bukhari. 21 points about acts that do not invalidate the fast. Number 1, eating, drinking, or having intercourse forgetfully will not invalidate the fast, whether it is fast
or nafal one. And number two, if someone sees a fasting person do any of such acts, it is wajib for him to remind the fasting person of his fast. If he did not remind, he will be a sinner. However, if the person is too weak and unlikely to complete his fast properly in case of not eating the food because of being reminded, and on the other hand, if he eats food, he will not only be able to complete his fast properly, but also carry out other worship, and as he is eating forgetfully, his fast will be valid. Then it is better to not to remind him. Some respected scholars, rahimahullah ta'ala alayhi, have said, if the fasting person is young one, should remind him, but if he is old, then there is no harm in not reminding him. But this rule is based on the fact that the young are generally stronger and healthy, and the older are generally weak. In fact, this ruling has nothing to do with old age and young age. Instead, it applies on the basis of strength and weakness. In other words, if a young man is too weak to complete his fast, it is better not to remind him. And if he is an old man, if the old man is strong enough to complete his fast properly, it is wajib to remind him. Number three, if a fly or dust or smoke goes down the throat, the fast will not become invalid even if one was aware that he was fasting. Whether it is flour blowing up whilst being grinded in the grindstone, or it is the dust of grain or dust that is blowing by the wind or by the hoofs of animals, the fast will not become invalid if the dust goes down the throat in the affirmation case. Number four, similarly, if the car or bus smoke or the blowing dust reaches the throat, it will not invalidate the fast even if one was aware that he was fasting. And number five, if the smoke of a burning incense stick enters the nose, fast will not be invalid. However, if one takes his nose closer to the burning incense or frankincense and deliberately inhales the smoke, despite being aware that he was fasting, his fast will become invalid. And number six, treating the heat of the body by placing a pierced hole over the area of pain, massaging oil, or applying alcohol into the eyes will not invalidate the fast, even if one feels the taste of the oil or the alcohol in the throat, or even if the color of the alcohol appears in the saliva. And number seven, fast will not be invalid in the case of feeling the coolness of water inside the body after taking a bath. And number eight, if one rinses the mouth with water and spits the water out completely, just a little wetness has remained inside the mouth, swallowing this wetness with the saliva will not invalidate the fast. And number nine, the fast will not be invalid even if the taste of medicine being crushed is felt in the throat. And number 10, the fast will not be invalid if water enters the ears or if one pours it deliberately. And number 11, inserting a splinter into the ears to itch it does not invalidate the fast, even if the splinter comes into contact with the ear dirt and this act is repeatedly done, the fast will not become invalid. And number 12, if a tiny particle was in the mouth or was stuck in between the teeth and it goes down the throat with saliva, the fast will not become invalid. And number 13, if gums bleed and the blood reaches the throat but does not go down the throat, fast will not become invalid in this case. And number 14, swallowing a fly unintentionally will invalidate the fast, but swallowing it deliberately will invalidate the fast.
swallowing a fly unintentionally will not invalidate the fast, but swallowing it deliberately will invalidate the fast. And number 15, if somebody eats food or drinks water forgetfully, but he spits out the food or water from the mouth as soon as he recalls the fast, then his fast will not become invalid. But if he swallows the morsel of food or water that was in his mouth despite recalling that he was fasting, the fast will become invalid. And number 16, if a person who was eating before dawn spits out everything in his mouth as soon as the time of Sahri ends, the fast will not be invalid. But if he swallows the food, etc., that was in his mouth, his fast will become invalid. And number 17, backbiting does not invalidate the fast. However, backbiting is a major sin. The Holy Quran refers to backbiting as eating one's dead brother's flesh. And a hadith states that backbiting is the worst than even fornication. Backbiting removes the blessing of the fast. And number 18, being in the state of major impurity when taking a ritual bath is obligatory, or even spending the whole day in this impure state will not invalidate the fast. However, remaining in this state deliberately and missing salah is a sin and haram. A hadith states that the angels of mercy do not enter the house in which there is a jinnah, the one who is in the state of major impurities, meaning ghusl. Number 19, if one chews a sesame seed or a tiny particle equal to a sesame seed is the size which then goes down the throat with saliva, his fast will not be invalid. However, the fast will be invalid if its taste is felt in the throat. And number 20, swallowing saliva or phlegm of the mouth will not invalidate the fast. And number 21, and last and final, swallowing the dried mucus of the nose by inhaling it will not invalidate the fast. So, my dear Islamic brothers, we have gone through 21 points that do not invalidate the fast. There are many other points as well. If you have any questions regarding that invalidate the fast, then do contact Darul Iftaar Ahl Sunnat, inshallah, and you can gain your answers from there. But by all means, inshallah, try to safeguard your fast by applying these Madani pearls that we have just mentioned. And as we've mentioned regarding the vomiting in the state of wudu, what invalidates wudu and what invalidates fast. So we should know this knowledge, inshallah, when these things happen. May Allah Azza wa Jal give us ability to act upon what is being heard and to pass on what is being heard, inshallah. And today is the day, alhamdulillah, for those brothers who are intending to sit itikaf in the masajids, do make your way here to Fazani Medina before the time of Maghrib Salah, inshallah, and make your intention for the itikaf, the 10-day Sunnat al-Itikaf. Inshallah, you will learn many religious knowledge. We will have Madani halqas here. You will learn the etiquettes, the adab of paying salam, cutting nails, and etc. And also the important rulings of wudu, ghusl, the practical method of salah. These are the opportunities that we have, inshallah, in the state of itikaf and our fast. We will gain this religious knowledge here in Fazani Medina in Halifax. May Allah Azza wa Jal reward you immensely and give you the ability. And if you can't sit itikaf this year, at least to participate with the brothers to gain much knowledge as possible. I remember one of my ustads from Jamiatul Medina in Bradford. I was struggling to make some time for a certain amount of class time. And what the beautiful advice he gave, he said, keep coming. Even that 10 minutes, even that 15 minutes, even that hour that you dedicate, inshallah, you will learn at least one masla, inshallah. Not even one, even two, even three masla. But inshallah, you will gain something better than nothing, inshallah. May Allah Azza wa Jalla reward you immensely. Ameen. Bijahin Nabil Ameen. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallu ala al-Habib. Sallallahu ta'ala ala Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam.
باپو مائک آپ کا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے. جس نے مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پیارے میٹھی میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ ماہ رمضان المبارک رواں دواں ہے. اشرۂ رحمت آیا، اپنی رحمتیں لٹاتا رہا. اشرۂ مغفرت آیا، آج اشرۂ مغفرت کی آخری شام ہے اور آج ہم سے اشرۂ مغفرت بھی جدا ہو جائے گا اور اشرۂ جہنم سے آزادی ہم سے جو ہے وہ ملے گا. اللہ تعالی ہمیں مغفرت بھی عطا فرمائے، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اللہ عز و جل ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی عطا فرمائے اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے، کیونکہ میرا رب ہمیں رمضان المبارک کی سعادتیں دیتا ہی اس لیے ہیں کہ وہ ہمیں بخشش کے بہانے لے حاصل ہوں اور ہم بخشے جائیں اور ہمارے رب ہم سے راضی اور خوش ہو جائے. آج کیونکہ پاک رات بھی ہے، کیونکہ ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان یہ کہ اس نے ہمیں ایسی طاق راتیں بھی عطا فرمائیں کہ جس میں ہمیں شب قدر یعنی لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم بھی دیا گیا. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو اعتکاف فرمایا، سنت موقع اعتکاف، اس کی وجہ بھی یہی بتائی کہ آپ نے شب قدر یعنی لیلۃ القدر کو اس رات کو تلاش کرنے کے لیے پورے ماہ کا بھی اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا، حتیٰ کہ آخری عشرے کا اعتکاف آپ اپنی حیات میں فرماتے تھے. اور اس طرح آپ شب قدر کو ڈھونڈتے اور تلاش کرتے رہے اور الحمدللہ ہمیں بھی سنت پر عمل کرنا ہے، کیونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سب کچھ معلوم تھا. یہ سب ہماری تعلیم کے لیے ہوتا ہے کہ امت کو تعلیم اور رغبت ملے کہ انہیں کس انداز میں رب کو راضی کرنا ہے، عبادت کرنی ہے. آئیے انشاءاللہ العزیز فیضان لیلۃ القدر سے کچھ سنیں گے تاکہ آج کی رات ہمیں عبادت کرنے کا ذوق بھی ملے، شب قدر کو پانے کا شوق بھی ملے، آج کی رات کی فضیلت بھی ہمیں پتہ چلے اور اس کا انشاءاللہ جو پوری صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر سورہ قدر کے نام سے جو ہے وہ اتاری ہے اور اس میں اس کا واقعہ بیان بھی ہوا ہے. تو آئیے انشاءاللہ وہ بھی ہم سنیں. میٹھے میٹھے اسلام بھائی، لیلۃ القدر انتہائی برکت والی رات ہے. اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں، یعنی فرشتے رجسٹروں میں آئندہ سال آنے والے معاملات لکھتے ہیں، جیسا کہ تفسیر ساوی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 2398 پر ہے. اسے یعنی امور تقدیر مقرر فرشتوں کے رجسٹروں میں ظاہر کر دیا جاتا ہے. اور بھی متعدد شرافتیں اس مبارک رات کو حاصل ہیں. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتے ہیں اس شب کو لیلۃ القدر چند وجوہ سے کہتے ہیں. نمبر 1، اس میں سال آئندہ کے امور مقرر کر کے ملائکہ کے سپرد کر دیے جاتے ہیں. قدر بمعنی تقدیر یا قدر بمعنی عزت یعنی عزت والی رات. نمبر 2، اس میں قدر والا قرآن پاک نازل ہوا. نمبر 3، جو عبادت اس میں کی جائے اس کی قدر ہے. نمبر 4، قدر بمانی تنگی یعنی ملائکہ اس رات میں اس قدر آتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے. ان وجوہ سے اسے شب قدر یعنی قدر والی رات کہتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث میں کہ جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا تو اس کے عمر بھر کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. لہٰذا اس مقدس رات کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے. اس رات عبادت کرنے والے کو 1000 ماہ یعنی 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب حاصل کیا جاتا ہے. اور اس زیادہ کا علم اللہ عز و جل جانے یا اس کے بتائے سے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جانے کہ کتنا ہے. اس رات میں حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پھر عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں. اس مبارک شب کا ہر ایک لمحہ
سلامتی ہی سلامتی ہے، اور یہ سلامتی صبح صادق تک برقرار رہتی ہے۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص اور خاص کرم ہے۔ یہ عظیم رات صرف اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عطا کی۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، یہ سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا ترجمہ ہے۔ اللہ کے نام، اللہ عز و جل کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل امین علیہ السلام اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح تک۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، کس قدر اہم رات ہے۔ اس رات ہے کہ اس کی شان مبارک ہے، یعنی سورہ قدر میں، سورہ قدر میں اس میں اہم ہے، اور یہ رات بڑی سی بابرکت ہے۔ اللہ عز و جل نے پوری ایک سورت نازل فرمائی جسے ابھی آپ نے ملاحظہ کیا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ عز و جل نے اس مبارک رات کی کئی خصوصیات ارشاد فرمائی۔ مفسرین کرام رحمہ اللہ اس سورہ قدر کے ضمن میں فرماتے ہیں، اس رات میں اللہ عز و جل نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اور پھر تقریباً 23 برس کی مدت میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اسے بتدریج نازل فرمایا۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ جب ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں کی طویل عمروں اور اپنی امت کی قلیل عمروں کا ملاحظہ فرمایا، تو غمخوار امت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دل شفقت سے بھر آیا، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ ہو گئے کہ میرے امتی اگر خوب نیکیاں کریں جب بھی ان کی برابری نہیں کر سکیں۔ چنانچہ اللہ عز و جل کی رحمت جوش پر آئی، اور اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ سورہ قدر کا شان نزول کیا ہے، آئیے یہ بھی ملاحظہ کر لیں اور سنیں، تاکہ اس رات کی مزید اہمیت ہمارے دلوں میں جاگوزی ہو جائے، اس رات میں مزید عبادت کا ذوق پیدا ہو، اس رات میں مزید ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اس رات کی اہمیت ہمارے دلوں میں جاگوزی ہو جائے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس رات کی برکتیں پانے میں کامیاب ہوں۔ سورہ قدر کا شان نزول بیان کرتے ہوئے بعض مفسرین کرام نے ایک نہایت ایمان افروز واقع حکایت بیان کی ہے۔ اس کا مضمون کچھ اس طرح ہے کہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1000 ماہ اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے۔ وہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کی وزنی اور مضبوط زنجیروں کو اپنے ہاتھ سے توڑ ڈالتے تھے۔ کفار ناہنجار نے جب دیکھا کہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر کوئی بھی حربہ کارگر نہیں ہوتا، تو باہم مشورہ کرنے کے بعد بہت سارے مال و دولت کا لالچ دے کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زوجہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ کسی رات نیند کی حالت میں پائے تو انہیں نہایت ہی مضبوط رسیوں سے خوب اچھی طرح جکڑ کر ان کے حوالے کر دے۔ چنانچہ بے وفا بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیدار ہوئے اور آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا پایا تو فوراً اپنے اعضاء کو ایک حرکت دی، دیکھتے ہی دیکھتے رسیاں ٹوٹ گئیں اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آزاد ہوئے۔ پھر اپنی بیوی سے استفسار کیا، مجھے کس نے باندھا تھا؟ بے وفا بیوی نے وفاداری کی نقلی اداؤں سے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میں تو آپ کی طاقت کا اندازہ کر رہی تھی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رسیوں سے کس طرح اپنے آپ کو آزاد کرواتے ہیں۔ بات رفع دفع ہو گئی۔ ایک بار ناکام ہونے کے باوجود بے وفا بیوی نے ہمت نہیں ہاری اور مسلسل اس بات کی طاق میں رہی کہ کب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر نیند طاری ہو اور وہ انہیں باندھ دے۔ آخر کار ایک بار پھر موقع مل ہی گیا، لہذا جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر نیند کا غلبہ ہوا تو اس ظالمہ نے نہایت ہی چالاکی کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لوہے کی زنجیروں میں اچھی طرح جکڑ دیا۔ جو ہی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آنکھ کھلی، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک ہی جھٹکے میں زنجیروں کی ایک کڑی الگ کر دی اور بآسانی آزاد ہو گئی۔ بیوی یہ منظر دیکھ کر سٹپٹا گئی، مگر پھر مکاری سے کام لیتے ہوئے وہی بات دہرا دی کہ میں تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آزما رہی تھی۔ دوران گفتگو حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی بیوی کے آگے اپنا راز افشا کر دیا کہ مجھ پر اللہ عز و جل کا بڑا کرم ہے، اس نے مجھے اپنی ولایت کا شرف عطا فرمایا ہے
مجھ پر دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی، مگر ہاں میرے سر کے بعد چالاک عورت ساری بات سمجھ گئی۔ اس دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا تھا۔ آخر ایک بار موقع پا کر اس نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ہی کے ان 8 گیسوں سے باندھ دیا جن کی درازی زمین تک تھی۔ یہ اگلی امت کے بزرگ تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت گیسو زیادہ سے زیادہ شانوں تک ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے آنکھیں کھولنے پر، آنکھ جب کھلی تو بڑا زور لگایا مگر آزاد نہ ہو سکے۔ دنیا کی دولت کے نشے میں بدمست بے وفا عورت نے اپنے نیک اور پارسا شوہر کو دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ کفار بدتوار نے حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک سنت ستون سے باندھ دیا اور انتہائی بے دردی اور سفاکی سے ان کے ناک کان کاٹ ڈالے اور آنکھیں نکال دیں۔ اپنے ولی کامل کی بے کسی پر رب العزت عز و جل کی غیرت کو جوش آیا۔ قہر و قہار و غضب جبار نے ظالم کافروں کو زمین کے اندر دھسا دیا اور دنیا کے لالچ میں آ کر بے وفائی کرنے والی بد نصیب بیوی پر قہر خداوندی عز و جل کی بجلی گری اور وہ بھی خاکستر جو ہے وہ ہو گئی، یعنی جل کر خاک ہو گئی۔ میرے پیارے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، یہ یوں اس آیت سورت کا شان نزول ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کی عمر کے مطابق، ان کے جو ہے وہ مناسبت سے ہمیں جو ہے وہ اللہ عز و جل نے عطا فرمائی۔ حضرت صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبادات و جہاد کا تکالیف و مصائب کا تذکرہ سنا تو انہی حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ پر بڑا رشک آیا اور وہ ماہ نبوت آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں، اس میں بھی کچھ حصہ نیند میں گزرتا ہے تو کچھ طلب معاش میں، کھانے پکانے میں اور دیگر امور دنیاوی میں بھی کچھ وقت صرف ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے، یوں ہی بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے۔ امت کے غمخوار آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر غمگین ہو گئے۔ اسی وقت حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت بابرکت ہوئے اور اللہ عز و جل کی جانب سے سورہ قدر پیش کی اور تسلی دے دی کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت فرما دی کہ اگر وہ اس رات میں میری عبادت کریں گے تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 1000 ماہ کی عبادت سے بھی بڑھ جائیں گے۔ پیارے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، خدا رحمان عز و جل اپنے محبوب ذیشان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر کس قدر مہربان ہے، اور اس نے ہم غلاموں پر ہمارے میٹھے میٹھے آقا نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے کس قدر عظیم الشان احسان فرمایا کہ اگر شب قدر میں عبادت کر لیں تو 1000 ماہ سے بھی زیادہ کی عبادت کا ثواب پا لیں گے، مگر ہمیں شب قدر کی قدر کہاں۔ ایک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین تھے کہ ان کی حسرت پر ہم سب کو اتنا بڑا انعام بغیر کسی خواہش کے مل گیا، انہوں نے تو اس کی قدر بھی کی، مگر ہم ناقدروں کو تو اللہ عبادت کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ ہر سال ملنے والی اس عظیم الشان انعام کو ہم غفلت کی نظر کر دیتے ہیں۔ پیارے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، آج بھی شب قدر کی رات ممکن ہے۔ آج 21ویں شب ہے اور بتایا گیا کہ یہ لاکھ راتیں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29ویں شب ہے کہ جس میں کسی بھی رات یہ شب قدر رونما ہو سکتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اور اس برکات کو حاصل کرنے کے لیے شب قدر کی رات خوب عبادت میں وقت صرف کریں اور زیادہ سے زیادہ رب کو راضی کرنے کے لیے کوئی بھی عمل صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے تو انشاءاللہ اس کی ساری برکات میسر آ جاتی ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج مناجات آپ پڑھیں گے حضور؟ آئیے مناجات کی طرف چلتے ہیں۔ دینا اویس بھائی،
سے کنارہ میں کروں گا یا رب۔ مانگنے کا وقت ہے، دعاؤں کی قبولیت کی لمحات ہے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو رو کر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت کی بھیک مانگ لیں، اور حقیقتاً اب نہیں مانگیں گے تو کب مانگیں گے؟ اشرۂ مغفرت ہم سے جدا ہونے جا رہا۔ نہ جانے آنے والے سال میں اشرۂ مغفرت میسر آئے گا بھی یا نہیں۔ کب ہم گناہوں سے نفرت کر کے سچی توبہ کر پائیں گے؟ آئیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آئیے مناجات پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہوئے التجا کرتے ہیں، مولا اب تو بخش دے پروردگار، آخر ہم سے بشرۂ مغفرت بھی جدا ہونے جا رہا ہے۔ الہ العالمین ہماری مغفرت فرما دے۔ الہ العالمین اعتکاف میں بیٹھنے والوں کا صدقہ ہمارے حال زار پر رحم فرما۔ آج پہلی طاق رات ہے مولا، اس کے صدقے ہماری بخشش فرما دے۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب، آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب، رسوایی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب، رسوایی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب، پل صراط ہے تلوار کی بھی دھار سے تیز، پل صراط ہے تلوار کی بھی دھار سے تیز، کس طرح سے میں اسے پار کروں گا یا رب، کس طرح سے میں اسے پار کروں گا یا رب، گر تو ناراض ہوا
میری ہلاکت ہوگی گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا اللہ عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب گھپ اندھیرا ہی کیا وحشت کا بسیرا ہوگا گھپ اندھیرا ہی کیا وحشت کا بسیرا ہوگا قبر میں کیسے اکیلا میں رہوں گا یا رب قبر میں کیسے اکیلا میں رہوں گا یا رب گھر کفن پھاڑ کے سانپوں نے جمایا قبضہ اللہ گھر کفن پھاڑ کے سانپوں نے جمایا قبضہ ہائے بربادی کہاں جا کے چھپوں گا یا رب ہائے بربادی کہاں جا کے چھپوں گا یا رب قبر میں گر نہ محمد کے نظارے ہوں گے اللہ قبر میں گر نہ محمد کے نظارے ہوں گے حشر تک کیسے میں پھر تنہا ہوں گا یا رب دے دے مرنے کی مدینے میں سعادت دے 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 مرنے کی مدینے میں سعادت دے دے کس طرح یوں
کہ جنگل میں مروں گا یا رب کس طرح یوں کہ جنگل میں مروں گا یا رب مجھ گناہ گار پہ گر خاص کرم ہو جائے جام طیبہ میں شہادت کا پیوں گا یا رب جام طیبہ میں شہادت کا پیوں گا یا رب اذن سے تیرے سر حشر کہیں کاش حضور ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ اللہم اعینا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر حم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقالنا قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ذا الجلال والاکرام اے ہم گناہگاروں کو بخشنے والے رحیم و کریم پروردگار اللہ آج 20واں روزے کا بھی سورج غروب ہونے جا رہا ہے اے مولا عشرہ رحمت آیا ہم سے جدا ہو گیا عشرہ مغفرت آیا ہم سے جدا ہو گیا مالک ہم نہیں جانتے کہ ہم تیری شایان شان رمضان کے لائق شایان شان الہی تیری عبادت کرنے میں کامیاب ہو سکے ہیں یا نہیں لیکن اے رب ذوالجلال تو ہمارا رحیم و کریم پروردگار ہے ہم نے سنا ہے تیرے محبوب نے ہمیں بتا دیا ہے تیرا رحم تیرے غضب پر غالب ہے اے رب کائنات ہماری حتمی بخشش و مغفرت فرما دے اے اللہ اس سے پہلے کہ الہ العالمین عشرہ مغفرت کا سورج غروب ہو جائے اے اللہ میں مغفرت کی بھیک عطا فرما اے اللہ تیری بارگاہ میں جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں تیرے بندے آج اعتکاف کی سعادت پائیں گے الہ العالمین آج پہلی یا ارحم الراحمین تاک رات ہے ہو سکتا ہے آج ہی کی رات لیلۃ القدر کا ظہور ہو جائے اے مولا تجھے تیرے حبیب کا واسطہ شب لیلۃ القدر کا واسطہ اے اللہ ہماری بھتنی بخشش و مغفرت فرما الہ العالمین ہم سے راضی ہو جا اے اللہ ہم سے راضی ہو جا اے اللہ ہمارے حال پر رحم کر دے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا الہی ہمیں اپنی عبادت کے لیے قبول کر لے ہمارے ٹوٹے پھوٹے انداز کو الہی قبول کر لے ہمارے روزوں کو قبول کر لے ہماری تلاوت کو قبول کر لے اے اللہ ہمارے ذکر و اذکار کو قبول کر لے ہماری نیکی کی دعوت کو قبول کرے اے اللہ ہمارے عطیات کو قبول کر لے یا اللہ ہماری ہر الہ العالمین جو ہم نے تیری بارگاہ میں عبادت کرنے کی کوشش کی قبولیت کا شرف عطا کر دے یا اللہ بیماروں کو شفا کلی دے دے الہ الہی محروموں کو الہ العالمین محروموں کو پروردگار تمام محرومیوں سے نجات دے دے یا ارحم الراحمین تو رحیم ہے تو کریم ہے ہمارے حال پر رحم کر دے اے اللہ آج کتنے ہی تیرے بندے الہ العالمین تجھ سے التجائیں کر رہے ہیں کہ اس موذی مرض سے جلد ہمیں چھٹکارا دے دے مولا کوئی تو تیرا ایسا مقبول ہوگا اے اللہ تجھے مولا علی مشکل کشا کا واسطہ جن کی کل شہادت کا دن ہے مالک الہ العالمین تو ان کے صدقے تمام الہ العالمین مسلمانوں پر رحم فرما دے اس موذی مرض کا خاتمہ فرما دے اے اللہ ہمارے حال پر کرم کر دے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے
یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کرتے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ الہ العالمین اعتکاف کرنے والوں کے لیے جو آج نیت اعتکاف کے ساتھ داخل مسجد ہوئے، اللہ ان کے اعتکاف کو قبول فرما۔ اے اللہ انہیں الہ العالمین روح پر روحانی وقت عطا فرما۔ مالک و مولا الہ العالمین ہمارے شہزاد بھائی، شیراز بھائی اور دیگر کئی اسلامی بھائی جن کے گھروں میں اموات ہوئی، ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا، اللہ ان سب کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا ارحم الراحمین یا مالک و مولا سب کی بخشش و مغفرت کرتے ہوئے الہی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مائک بند۔ کوئی صاحب کا مائک بند ہے۔ اعتکاف کے لیے کی ترکیب کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ I intend to do sunnah itikaf in the last 10 days of Ramadan for the pleasure of Allah Azza wa Jalla. Let's repeat that again, inshallah. I intend to do sunnah itikaf in the last 10 days of Ramadan for the pleasure of Allah Azza wa Jalla. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. What time is it? 46 now. جی افطار کا وقت ہو گیا۔ افطار کا وقت ہو چکا ہے، جہاں جہاں اسلامی ہمیں سن رہے ہیں وہ اپنے وقت کے مطابق افطار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، اللہم اطعمنا طعما واسقِ من سقانا، یا ارحم الراحمین یا مالک مولا ہمارے آج کے روزے کو قبول فرما۔ جو اسلامی بھائی عقید معتکف ہوئے تیرے گھر میں آ کے الہ العالمین نے اعتکاف کی نیت کی، مالک ان کی نیتوں کو قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین انہیں یا ارحم الراحمین پورا اعتکاف کر لگتے ہر لمحہ الہی پرسود اور پرکیف عطا فرما، عبادت کرنے کا ذوق عطا فرما، علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین نفس امارہ اور شر شیطان کی شر سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی ان کا سارا وقت الہ العالمین اپنے حبیب کے صدقے الہی قبولیت کا شرف عطا فرما، مسجد کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سنتیں سیکھنے سکھانے کے حلقے لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب کا صدقہ لیلۃ القدر کی برکتیں عطا فرما۔ الہی ان 5 تاک راتوں میں الہ العالمین ہم سب کو الہ العالمین عبادت کا ذوق عطا کر دے۔ اے اللہ ہمیں شب قدر لیلۃ القدر کی بہاریں عطا فرما دے۔ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ ہو نظر کرم بہر ضیا سوئے گناہ گار، جنت میں پڑوسی ہمیں آقا کا بنا دے۔ یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دو کہ جس سے سارے ہی گھر بھر کا بھلا ہو۔
کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔